अस्सलाम वालेकुम। सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती आपको आज खुश आमदीद कहता है। मेरे आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है हकीकी नसीहत की बुनियाद। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आल इमरान में कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो जो अभी तक इस ज़मीन पे भेजी गई, और भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। सबसे पहली जो अल्लाह ताला ने इंसान को नसीहत फरमाई कुरान शरीफ में, वो सूरह आल इमरान में यहाँ पर है कि तुम जब उसको यानी कि हुक्म दिया गया नसीहत करने का, सूरह आल इमरान की ये आयत है। इसके साथ हदीस नबवी हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब कोई तुमसे मशवरा मांगे तो उसको मशवरा दो, यानी कि वो उसको नसीहत करो। जब हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को, जो सबको पता है, पढ़ते हैं तो उनकी दुआ में भी यही शामिल है कि अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि मेरी बात अच्छी तरह तक लोगों तक पहुंच सके, यानी कि नसीहत क्या है और नसीहत का इंसान से क्या ताल्लुक है। इल्हाम या अल्लाह ताला की इल्हामी किताबें इंसान के लिए नसीहत है। इंसान का इर्तिकाई अमल नसीहत के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम आसमानी किताबों में इंसान को नसीहत की, और कुरान अल्लाह ताला की इस बनी नौ इंसान के लिए आखिरी नसीहत है, और यही हकीकी नसीहत है जो इस दुनिया में जब तक इस दुनिया में कायम है, कायम रहेगी और उसके बाद भी कायम रहेगी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको अर्ज की कि नसीहत इर्तिकाई अमल का हिस्सा है, इसलिए नसीहत आपस में इंसान भी एक दूसरे को करते हैं ताकि अपने तजर्बात एक दूसरे तक पहुंचा सके। ये हदीस नबी में हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जब तुमसे कोई शख्स मशवरा मांगे तो तुम उसको मशवरा दो, यानी कि इस इंसान की इर्तिकाई अमल में हिस्सा लो। अब जब हम इंसान की इर्तिका पे सोचते हैं और उस पे ख्याल करते हैं तो इंसान की इर्तिका का बुनियाद 3 चीजें हैं। इल्म हासिल करना, और उस इल्म को अपने जहन में जहन नशीन कर लेना, और उस इल्म हासिल किए हुए इल्म पर अमल करना। और जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं तो वो अमल इंसान की इर्तिका का हिस्सा बन जाता है। अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ें और उसको जहन नशीन ना करें तो वो आप कल भूल जाएंगे, और वो पढ़ी हुई किताब आपके किरदार में कोई तब्दीली नहीं लेकर आ सकती, आपके सोच में कोई तब्दीली नहीं लेकर आ सकती।
لیکن اگر آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں، کچھ علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو ذہن نشین بھی کر لیتے ہیں، تو بھی آپ کے کردار اور سوچ میں آپ کے پاس علم تو پہنچ گیا، لیکن آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکا. یعنی کہ آپ کا کردار، آپ کی شخصیت اس ارتقائی عمل سے نہیں گزر سکی. ارتقائی عمل کے گزرنے کے لیے کیا ضروری رہا کہ آپ نے علم حاصل کیا، اس کو ذہن نشین کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. تو پھر یہ سب کا سب آپ کے ارتقائی عمل میں شامل ہو گیا. آپ کی شخصیت کو سنوارنے میں اور بگاڑنے میں بگاڑنے کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا میں آگے بتاؤں گا. وہ یہ عمل جو ہے ایک خاص حصہ رکھے گا. تو سمجھ میں یہ آیا کہ ارتقائی عمل ہر ایک شخص اب بنیاد انفرادی طور پہ اس سے گزرتا ہے، اور اس کے 3 حصے جو میں نے آپ سے عرض کرے. اب جب آپ وہ ارتقائی عمل آپ اپنی بنیاد میں، اپنی شخصیت میں جب گزر چکے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ ایک پوزیشن پہ ہوتے ہیں یا ایک مقام حاصل کر چکے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نصیحت کر سکتے ہیں. اور کیونکہ جس تجربے سے آپ گزر کے آپ کی کردار یا شخصیت کی ارتقاء ہو گئی ہے، اب وہ جو ہے وہ تجربہ آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہی انسانی ارتقاء کی بنیاد ہے، اور یہی حقیقی نصیحت کی بھی اصول ہے کہ سب سے پہلے خود عمل کرو، اور جب آپ اس عمل پر کامل ہو جاؤ تو پھر آپ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچاؤ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں آج کے زمانے میں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی نصیحتیں بے اثر کیوں ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں اس کے خلاف ہوں. میں نہیں کہوں گا کہ آج کی نصیحت بے اثر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصیحت، کون سی نصیحت کی گئی ہے؟ آدمی نے کس ارتقاء کے عمل سے گزر کے کیا نصیحت کی ہے، وہ اثر رکھتی ہے. آپ کے پاس ایک مثال ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص آپ کو بہت دفعہ، لاتعداد دفعہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نیک کام کرو، نیک عمل کرو اور اس اللہ پہ ایمان لاؤ. لیکن کچھ دفعہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ اس کو بھی توڑ دو، اس کو بھی پھوڑ دو اور اس کو خراب کر دو. تو آپ جو اس کی سچی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نظر انداز کر دیتے ہو، لیکن جو آپ کو وہ جب وہ کسی سے نقصان پہنچانے والی بات کرتا ہے آپ اس پہ عمل کرتے ہو، اور کسی بھی شخص کو، کسی انسانی جان کو نقصان پہنچا دیتے ہو، کسی کا مالی نقصان کر دیتے ہو. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ نصیحت جو اس نے آپ کو لاتعداد دفعہ کی اچھے کام کے لیے، خیر کی نصیحت کری، وہ آپ نے نہیں سنی. لیکن جب اس نے شر کی نصیحت کری آپ نے سنی اور اس پہ عمل کر دیا، کیونکہ وہ اس شر کے ارتقائی عمل سے گزر چکا ہے. کیونکہ اس نے شر کا علم حاصل کرا، اس کو ذہن نشین کرا، اس پہ عمل کرنا شروع کرا، اور جب اس نے نصیحت کری اس کی، چاہے وہ ایک دفعہ ہی کری، وہ اس سامنے کے جس شخص کے پاس پہنچی اس کے پر اثر کر گئی اور اس نے عمل کر دیا. تو نصیحت 2 طرح کی ہیں، خیر کی نصیحت اور شر کی نصیحت. جو خیر کے ارتقائی عمل سے گزر چکا ہے وہ خیر کی نصیحت کرتا ہے، جو شر کے ارتقائی عمل سے گزر چکا ہے وہ شر کی نصیحت کرتا ہے. اور جو جس ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے جو بھی نصیحت کرتا ہے، وہی اگر سننے والا اس کو سنتا ہے اس پر اثر انداز ہوتی. تو سمجھ میں یہ آیا، یہ گلا کرنا چھوڑ دے کہ نصیحت بے اثر ہے.
بلکہ یہ دیکھیں کہ کون نصیحت کر رہا ہے. ایک شخص جو خیر کی ارتقاء کے عمل سے گزر چکا ہے، اگر وہ نصیحت کر رہا ہے تو اس کی خیر کی نصیحت آپ پر اثر انداز ہوگی. اور ایک شخص جو شر کے ارتقاء کے عمل سے گزر، کیونکہ ارتقاء میں شر بھی ہے خیر بھی ہے، انسانی ارتقاء میں شر بھی شامل ہے خیر بھی شامل ہے. اور جو شخص شر کے ارتقاء کے عمل سے گزر چکا ہے تو اس کی خیر کی نصیحت آپ پر بے اثر ہے اور وہ کسی پہ بھی اثر نہیں کرے گی. اور جو خیر کی ارتقاء کے عمل سے گزر چکا ہے، خیر کو پہچان چکا ہے، وہ آپ کو کبھی شر کی نصیحت نہیں کرے گا. تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. میں اپنے گفتگو کے آخری مقام پہ پہنچ کے، آخری حصے میں پہنچ کے آپ سے بتاتا ہوں کہ ہم فیصلہ کریں کہ جس کی نصیحت ہم سن رہے ہیں کیا وہ خیر کی ارتقاء کے عمل سے گزر چکا ہے یا وہ شر کے ارتقاء کے عمل سے گزر چکا ہے. اس کا کردار ہماری نظر میں کیا ہے، وہ ماضی میں جو اس نے تجربات کیے ہیں کیا وہ خیر کے تجربات تھے یا شر کے تجربات تھے، کیا اعمال اس کے خیر کے ہیں یا شر کے ہیں. پھر جب ہم اس کی نصیحت سنیں گے تو یقیناً ہمارے اوپر خیر کی اگر نصیحت کی جائے گی تو ہمارے پہ خیر کی نصیحت کا عمل ہوگا. جیسے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن پر پہلے خود عمل کیا، قرآنی احکامات میں اپنے کردار کو ڈھالا، اور جب آپ چلتا پھرتا قرآن ہو گئے تو پھر آپ نے لوگوں کو اس کی تعلیم دی اور اس کا اثر ہوا کہ تمام دنیا اس وقت مخالف ہونے کے باوجود بھی آپ ہی کی زندگی میں جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے پیروں میں قدموں میں سجدہ کر کے مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے جب ہم اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کبار کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت معین الدین چشتی اجمعی رحمۃ اللہ علیہ خیر کی نصیحت کرنے کے لیے ہندوستان میں تشریف لائے اور راجے مہاراجوں کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کے خیر کی نصیحت کری، کیونکہ وہ خیر کے ارتقاء کے عمل سے گزر چکے تھے. اس شر کو انہوں نے مٹا دیا. فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. لیکن یہ آیت ان لوگوں پہ صادق آتی ہے کہ جو خیر کے عمل سے گزر چکے ہیں، خیر کے ارتقاء کی عمل سے گزر چکے ہیں اور خیر کی نصیحت کرتے ہیں. اب آخری میں آپ سے بات کہوں گا کہ ان دونوں کا امپیکٹ انسان پہ کیا ہوتا ہے، ان دونوں کا اثر، خیر کی نصیحت کا اثر اور شر کی نصیحت کا اثر کیا ہوتا ہے. ہمیں تو سمجھ میں آ گیا جو خیر کی ارتقاء کے عمل سے گزر چکا ہے وہ خیر کی نصیحت کرے گا، خیر کی نصیحت جو ہے وہ لوگوں پہ اثر کرے گی. شر کی ارتقاء کے عمل سے گزرا ہے وہ شر کی نصیحت کرتا ہے، شر کی نصیحت لوگوں پہ اثر کرتی ہے. خیر کی نصیحت کرنا صدقہ جاریہ ہے اور شر کی نصیحت کرنا شر کی نصیحت پر اثر انداز ہونے والے شخص کے گناہ میں حصے داری ہے. اگر آپ کسی کو خیر کی نصیحت کرتے ہیں خود عمل کر کے تو وہ خیر کرے گا اور آپ کا صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ کسی پہ شر کی نصیحت کرتے ہیں کیونکہ آپ خود شر کے عملدار ہیں تو وہ شر کی نصیحت کرے گا، شر پہ عمل کرے گا اور آپ اس کے گناہ کے حصہ دار بن گئے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے سوچ میں، اپنے گریبان میں، اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. کیا ہم خیر کی ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں یا شر کی ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں؟ کیا ہم تمام لوگوں کے حقوق خیر کے راستے سے پورا کر رہے ہیں یا شر کے راستے سے پورا کر رہے ہیں؟ اور خدا کے لیے اگر ہم اپنے امتحان میں خود فیل ہو جائیں تو نصیحت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب ہم نصیحت کریں گے تو کرنے وہ شر کی نصیحت جو، کیونکہ ہم تو اپنے حال میں فیل ہو گئے تو ہم شر کی نصیحت کریں گے، وہ شر کی نصیحت پہ جو عمل کرے گا اس کے گناہ کے حصے دار ہوں گے. ہمیں اپنے گناہوں کا تو
بوجھ اٹھانا پڑے گا، لیکن وہ جو ہماری باتوں کو سن کے گناہ کر رہا ہے اس کی بھی. اور یہ جو ہے اسی وجہ سے اس عالم میں شر پھیلا ہوا ہے، جہاں پہ خیر بھی ہے شر بھی ہے. جہاں پہ انسان شر کے عمل ارتقا سے گزر رہا ہے، شر کے ارتقا سے بھی گزر رہا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شر کے ارتقا سے گزرا ہے وہ خیر کی ارتقا، خیر کی نصیحت اس کے اثر نہیں کرتی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نصیحت پہ اثر ہو گئی. ہم آج کے پروگرام کے اختتام میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں خیر کے ارتقاء عمل کو شامل کرے، اور ہماری رہنمائی ان لوگوں سے کرائے جو خیر کی نصیحت کرتے ہوں، اور ان لوگوں کی نصیحت ہم پر اثر انداز ہو جنہوں نے خیر کی نصیحت پہ خود بھی عمل کیا ہو. اور اللہ تعالی ہمیں شر کی نصیحت سے بچائے. کل کا بھلا کل کی خیر. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. والسلام.